बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। बिलाखिर इमरान खान ने पहली मरतबा बाकायदा तौर पर नाम लेकर 9 मई के खुफिया किरदार बेनकाब करते हुए प्लान बी लॉन्च कर दिया है। इमरान खान का अडयाला जेल से पाकिस्तानी कौम के नाम अहम तरीन पैगाम जारी, जिसमें आइंदा के लाया अमल के हवाले से पाकिस्तानी अवाम को वाज़ेह तौर पर हदायत दी हैं। इसके साथ साथ अपने खिलाड़ियों में बड़ी तब्दीली और अहम तरीन ओहदे उन ओहदेदारों के हवाले जो कि अगले मरहले के अंदर बाकायदा तौर पर अवाम में निकल कर अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने रखेंगे अडयाला जेल से जारी किए जाने वाला इमरान खान का ताज़ा तरीन बयान, ताज़ा तरीन पैगाम, क्योंकि पाकिस्तानी टीवी चैनल्स, अखबारात और वेबसाइट के ज़रिए ये पैगाम आप तक नहीं पहुंचाया जाता। अगर पहुंचाया भी जाए तो पूरा नहीं पहुंचाया जाता, और इसको रोकने के लिए सोशल मीडिया ऐप स्लो कर दी जाती हैं, इंटरनेट स्लो कर दिया जाता है, वीपीएन पर पाबंदी लगा दी जाती है। अगर आपने इमरान खान का ये पैगाम खुद तक पहुंचाना है और आगे लोगों तक भी पहुंचाना है, अपना फीडबैक देना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार भी हर सूरत कीजिए। सिर्फ ऐसी सूरत के अंदर ही आप इमरान खान का ये पैगाम ना सिर्फ दूसरों तक पहुंचा सकेंगे बल्कि अपना फीडबैक भी दे सकेंगे। इमरान खान ने ये जो मुज़ाकरात कॉल ऑफ हुए हैं, इनके बाद पहली मरतबा जो है वो बाकायदा एक बड़ा पैगाम जारी किया है। इमरान खान ने कहा कि अर्दली हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम से मुसलसल इसलिए भाग रही है क्योंकि ये जानते हैं कि 9 मई का वाक़या खुद इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था। इस्टेब्लिशमेंट ने खुद आग लगाकर सीसीटीवी फुटेज गायब की। मेरा अदालत से अगवा किया ही इसलिए गया था क्योंकि उनको रद्द अमल का अंदाज़ा था। ये इंतहाई अहम नुक्ता है, इसको दोबारा गौर से सुनिए। ये पहली मरतबा है कि इमरान खान ने बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया है। इमरान खान ने खुफिया किरदार बेनकाब कर दिए हैं। पहली मरतबा इमरान खान ने यह कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने खुद आग लगाकर सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी। खुद इस्टेब्लिशमेंट ने 9 मई का वाक़या करवाया था। ये जुमला इमरान खान की जानिब से जारी किया गया कि 9 मई का वाक़या खुद इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था और मेरा अदालत से अगवा इसीलिए किया गया क्योंकि उन्हें रद्द अमल का अंदाज़ा था और अवाम के जज्बात से खेल कर उन्होंने अपना मकसद पूरा करना था। एक पुरअमन एहतजाज को के अंदर अपने बंदे शामिल करवा के उसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में तब्दील कर दिया गया। 9 मई की आड़ में हमारी लीडरशिप और कारकुनान समेत हज़ारों लोगों को अगवा कर लिया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अगवा बराए बयान की रवायत डालकर लोगों से ज़बरदस्ती तरीके इंसाफ छुड़वाएगी। जी हाँ, जो बयान दे देता था आके उसके ऊपर इल्ज़ामात ख़त्म और वो फिर दूसरी जमात का हिस्सा बन जाता था। इमरान खान ने कहा कि हमारे 16 अफराद शहीद और 4 अफराद को माजूर कर दिया गया। सब जुल्म हमारे साथ करके हम भरी मुकदमात बना दिए गए। 9 मई का सारा ड्रामा तरीके इंसाफ को कुचलने के लिए रचाया गया था ताकि लोग डर कर तरीके इंसाफ को छोड़ जाएं। इमरान खान ने कहा कि 9 मई के बयानिए का धड़न तख्ता तो 8 फरवरी के इंतखाबात में हो गया था, जब तमाम तर पाबंदियों के बावजूद तहरीके इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया। हज़ारों जो है वो करोड़ों की तादाद में पाकिस्तानी अवाम बाहर निकले, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हक़ में वोट दिया। इंतखाबात मुलतवी कराने की वजह भी यही था कि झूठा प्रोपेगेंडा करके अवाम को तहरीके इंसाफ से बदजन किया जाए, मगर ये इसमें नाकाम रहे। 26 नवंबर भी इसी मकसद के तहत किया गया ताकि निहत्ते पुरअमन मुजाहिरीन को गोलियां मारकर खौफ व हरास पैदा किया जा सके और अवाम को उनकी आवाज़ बुलंद करने से रोका जा सके। 26 नवंबर को हमारी कॉल मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार की बहाली के लिए थी, मगर इस पर सीधे फायर खोलकर अवामी खून से इस हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथ रंगे 26 नवंबर तहरीके इंसाफ को कुचलने की दूसरी कोशिश थी। इमरान खान ने वाक़यात की एक तरतीब बताई है कि 9 मई से लेके 8 फरवरी तक और फिर 8 फरवरी से लेके 26 नवंबर तक किस तरह से पाकिस्तानी अवाम को कुचलने की तमाम तर कोशिशें की गईं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम इमरान खान और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ डट कर खड़े रहे। इमरान खान ने कहा कि कठपुतली हुकूमत ने
جو ہے وہ کٹھ پتلی حکومت نے جمہوریت پر کاری ضربیں لگا کر عوام سے بنیادی انسانی حقوق مکمل طور پر چھین لیے ہیں۔ اور پھر عمران خان نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کا بھی ذکر کیا، یہ کالا قانون جو کہ سوشل میڈیا پر ہم جیسے مزدور صحافیوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے، ہم پر پابندیاں لگانے کے لیے لایا گیا ہے، تاکہ آپ تک حق اور سچ کی آواز جو کہ ہمارے ذریعے پہنچ رہی ہے، مزدور صحافیوں کے ذریعے پہنچ رہی ہے، اور وہ صحافی جو کہ سوشل میڈیا استعمال کر کے آپ تک پہنچا رہے ہیں، ان کو روکا جائے۔ کیونکہ مین جو اخبارات ہیں، جو ٹی وی چینلز ہیں، جو ویب سائٹ ہیں، جہاں پر بڑے اینکر ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو بالکل بھی آپ تک سچ اس حکومت کے کہنے کے اوپر نہیں پہنچا رہے۔ عمران خان نے کہا کہ پیکا ترمیمی آرڈیننس اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ پہلے آزاد میڈیا کا گلا گھونٹا گیا، ارشد شریف کا قتل کیا گیا، صحافیوں کو اغوا کیا گیا، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور پھر سوشل میڈیا پر پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ اب فارم 47 اسمبلی نے آزادی اظہار رائے پر قدغن کے لیے کالا قانون منظور کر لیا ہے، اور سیاسی اختلافات کو دبانے کے لیے پیکا قوانین میں ترمیم کی گئی ہیں۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ آزاد عدلیہ، قانون کی حکمرانی اور آزادی اظہار رائے کے بغیر کوئی ملک، کسی ملک کے اندر کوئی جمہوریت پنپ نہیں سکتی۔ اس جعلی اسمبلی نے سوائے جمہوریت پر حملے کے قوانین منظور کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا، پھر چاہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری ہو یا پھر پیکا ترمیمی آرڈیننس کی منظوری ہو، یا اور ان کا مقصد کیا ہے، اور یا پھر جو ہے وہ آئینی ترمیم کا مقصد چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن تھا۔ جی ہاں، اور ان کو یہ خوف تھا کہ عدلیہ آزاد ہوئی تو الیکشن فراڈ سامنے آ جائے گا۔ اپنے ذاتی فوائد کے لیے عدلیہ کی خود مختاری کو سلب کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی عمران خان کی جانب سے پہلی مرتبہ کیا گیا، جو ہے وہ یہ بیان پہلی مرتبہ جاری کیا گیا آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی، کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا بھی یہی مقصد تھا، اور پیکا آرڈیننس کا بھی یہی مقصد ہے، اور اس کے بعد اس کی آڑ میں پھر جو ہے وہ آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن بھی کی گئی، اور ذاتی فوائد کے لیے عدلیہ کی خود مختاری کو سلب کر دیا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ 8 فروری کو ملک بھر میں یوم سیاہ منانے کی تیاری کی جائے۔ اس دن عوامی مینڈیٹ چھین کر 1971 کی یاد تازہ کی گئی۔ سوابی میں خیبر پختونخوا اور شمالی پنجاب کے لوگ اکٹھے ہو کر احتجاج کریں۔ جی ہاں، عمران خان نے واضح کر دیا کہ شمالی پنجاب کے لوگ، پوٹھوہار کے لوگ اور ہزارہ ڈویژن کے لوگ اور کے پی کے لوگ جو ہے وہ سوابی کے اندر، جو کے پی کے اور پنجاب کا بارڈر ہے، وہاں 8 فروری کو اکٹھے ہو کر احتجاج کریں، اور دیگر علاقوں کے افراد اپنے اپنے شہروں میں احتجاجی مظاہرے کریں۔ یعنی ایک مرتبہ پھر عمران خان نے پاکستانی عوام کو سڑکوں پر آنے کی کال دے دی ہے، ایک ایسے وقت کے اندر کہ جب حکومت نے 28 تاریخ کو جو ہے وہ کمیٹی کا چوتھا مذاکرات کا راؤنڈ بلایا ہے، لیکن اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے واضح کر دیا تھا کہ اگر آپ نے 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان نہ کیا تو کسی صورت مذاکرات کو آگے نہیں بڑھائیں گے، اور ایسی صورت میں مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میں ایک بار پھر جو ہے وہ عوام سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ تمام لوگ، تمام پاکستانی پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے کریں، پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانی بھی اس دن اپنی آواز بلند کریں۔ جی ہاں، سمندر پار پاکستانیوں کے لیے بھی اہم ترین پیغام، آپ عمران خان کے لیے بڑے امپارٹنٹ ہیں، عمران خان کا ہراول دستہ ہیں۔ کمنٹ باکس کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں کہ آپ کس طرح سے پلان کر رہے ہیں 8 فروری کو احتجاج دنیا کے کس حصے میں کس طرح سے۔ عمران خان نے کہا کہ میں اوورسیز پاکستانیوں سے ایک بار پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ ترسیلات زر کا بائیکاٹ جاری رکھیں۔ اس حکومت نے سوائے جمہوری اقدار کی پامالی کے کچھ نہیں کیا۔ ان کو ترسیلات زر بھیجنا ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کے مترادف ہے جو آپ کی گردن دبوچ رہے ہیں۔ ہم جمہوریت کی بحالی کے لیے پاکستان میں موجود تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے کریں گے۔ اپنی جماعت کو ہدایت کرتا ہوں کہ دیگر جماعتوں سے اس مقصد کے تحت روابط کو تیز کریں تاکہ جلد از جلد عوام کو جمہوریت کی آڑ میں نافذ اس ڈکٹیٹرشپ سے نجات دلوائی جا سکے۔ علی امین، اور آخر میں عمران خان نے کہا علی امین گنڈاپور پر بطور وزیر اعلیٰ گورننس کا بہت بڑا دباؤ ہے، لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جنید اکبر خان جو ہمارے درینہ ساتھی اور کارکن ہیں ان کو تحریک انصاف خیبر پختونخوا کا صدر منتخب کر دیا جائے اور تنظیمی امور ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ یہ امپارٹنٹ نکتہ ہے، پہلے اس کو سمجھیے کہ جنید اکبر خان مسلسل یہ بات کرتے رہے کہ وہ مذاکرات کے خلاف ہیں۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس حکومت کے ساتھ، اس چنتخب حکومت کے ساتھ یہ مذاکرات کسی صورت جو ہے وہ نہیں کیے جانے چاہیے،
اور جس طرح سے اس حکومت نے کیا ہے جناب پاکستانی عوام کے ساتھ، اس سے بالکل جناب یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس حکومت کے ساتھ کوئی ضرورت نہیں تھی مذاکرات کی، اور اب اس فیز کے اندر اسے عمران خان کا پلان بی قرار دیا جا رہا ہے۔ اور آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے جب عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے یہ بات وہاں پر صحافیوں کو بتائی کہ علی امین گنڈاپور کیونکہ KPK کی وزیر اعلیٰ ہیں، ان پر بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور عمران خان نے بقول سلمان اکرم راجہ کے ان کی خواہش پر ان سے صوبائی صدارت واپس لی ہے، اور علی امین گنڈاپور کی جگہ جنید اکبر کو صوبائی صدر مقرر کر دیا ہے، اور علی امین گنڈاپور کو کہا کہ وہ امن و امان اور گورننس کے معاملات پر توجہ مرکوز کریں۔ اس میں ایک امپارٹنٹ نقطہ یہ ہے کہ کچھ لوگ علی امین گنڈاپور صاحب کے متعلق یہ بات کرتے تھے کہ وہ اس پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں، کچھ لوگ یہ بھی بات کرتے تھے کہ وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، کچھ لوگ یہ بھی بات کرتے تھے کہ علی امین گنڈاپور SIFC اور دیگر میٹنگز میں جو کچھ ان تک پیغام رسانیاں ہوئی ہیں وہ عمران خان تک پہنچاتے رہے، وہ عمران خان کو اس بات کے اوپر راضی کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے، نظر بندی کے حوالے سے پیغام بھیجا، KPK منتقلی کے حوالے سے پیغام بھیجا، پاکستان سے باہر چلے جانے کے حوالے سے پیغام بھیجا، اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہیں۔ ان کی کچھ ملاقاتیں بھی ہوئیں، بشرا بی بی صاحبہ نے بھی ان کے متعلق کچھ توضیحات کا اظہار کیا، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی یہ بات کری تھی، لیکن اس میں اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب اس مذاکرات کے فیز سے نکل رہے ہیں، یعنی وہ رابطہ، واحد رابطہ جو علی امین گنڈاپور کا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو ایک واحد رابطہ تھا وہ علی امین گنڈاپور صاحب کے ذریعے تھا، اور عمران خان نے پلان بی لانچ کرتے ہوئے اپنی اس تحریک کو وہ سیکنڈ فیز کے اندر لے گئے۔ جنید اکبر خان صاحب ہیں، ان کی تعیناتی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اس وقت عمران خان کا موڈ کیا ہے۔ اگلے قدم پر عمران خان ان آخری اووروں کے دوران کھیلنا چاہتے ہیں۔ سفارتی محاذ پر جو بڑی تبدیلیاں آئی ہیں دنیا کے اندر، جو پاکستانی حکومت، چنتخب حکومت اور مافیا ہینڈلرز اور سہولتکاروں کے لیے مشکلات بنی ہیں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے محسن نقوی صاحب پہنچے امریکہ کے اندر، جن 2 سینیٹرز سے انہوں نے ملاقات کی بقول فواد چودھری، ان دونوں سینیٹرز نے پھر عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ٹویٹ کر دی، وہاں پر بڑی شرمندگی ہوئی۔ ایک ایسی میٹنگ کے اندر بھی وہ چلے گئے جہاں پر دفتر خارجہ کے ذرائع کے مطابق انہیں نہیں جانا چاہیے تھا، جو کہ ایک میٹنگ، ایک تقریب جو کہ چین کے خلاف تھی، اس کے اندر انہوں نے شرکت کر دی۔ کچھ سوالیہ نشانات اٹھے کیونکہ بھرپور کوشش کرنے کے باوجود وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تک جو ہے وہ رسائی ان کی نہیں ہو سکی تھی، اور اس کے بعد بوکھلاہٹ کے عالم میں، کچھ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ بوکھلاہٹ کے عالم میں جناب انہوں نے جو ہے وہ اس قسم کی ملاقاتیں وہاں پر کرنا شروع کیں، اور ان ملاقاتوں کے دوران اس قسم کے واقعات وہاں پر پیش آئے جو کہ پاکستان کی موجودہ چنتخب حکومت کے لیے، پاکستان کے طاقتور حلقوں کے لیے جو ہے وہ شرمندگی کا باعث بنے۔ اور سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جناب جنید اکبر پاکستان تحریک انصاف KPK کے نئے صدر ہیں، عمران خان سے آج جیل میں انہوں نے ملاقات بھی کی ہے، اور پھر سلمان اکرم راجہ کو عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جنید اکبر کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر جاری کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں یہ خبریں ہیں کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو اہم ذمہ داری جو ہے وہ ملنے کا امکان ہے۔ چند دن پہلے جنید اکبر بلا مقابلہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین بھی جو ہے وہ منتخب ہوئے ہیں، اور وہاں پر بھی ان کے پیچھے عمران خان کی بیکنگ تھی۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی شاید یہ بات نہیں مانے گی، لیکن جو ہے وہ مجبوراً پھر ان کی تعیناتی جو ہے وہ کرنا پڑی۔ اس وقت جناب صورتحال یہ ہے، سپریم کورٹ کے اگر محاذ کی بات کر لی جائے یا پھر اس کے ساتھ ساتھ عدالتی محاذ کی بات کر لی جائے، تو حکومت کو اس وقت جو ہے وہ شدید ترین مشکلات کا سامنا ہے۔ جسٹس منصور شاہ صاحب کا ایک اور خط جناب آ گیا ہے سامنے، انٹرا کورٹ اپیل کے بینچ پر انہوں نے اعتراض کر دیا ہے 2 جج صاحبان کے اوپر، خاص طور پر کہ جناب جسٹس جمال مندوخیل صاحب اور جسٹس محمد علی مظہر، ان کی انٹرا کورٹ بینچ میں کس طرح سے جناب ہو گئی یہ شمولیت ہے، اور جناب وہ تو خود ہی جو ہے وہ اس جوڈیشل جو ہے وہ اس ججز کمیٹی کے رکن بھی ہیں، اور خود ہی وہ خود کو اس بینچ کے اندر بھی شامل کر رہے ہیں۔ یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ حکومت اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس وقت مکمل طور پر جناب ہو چکی ہے بے نقاب۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی ہل جل ہو رہی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب ہمارے ساتھ وعدے پورے نہیں کیے گئے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے وعدے پورے نہیں کیے تو اب ہم نواز شریف سے براہ راست بات کریں گے۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی جانب سے بہت جلد نواز شریف صاحب سے رابطوں کے حوالے سے خبریں جناب اس وقت چل رہی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے
کہ جناب ان رابطوں کا مقصد یہ ہے کہ جناب ان ہاؤس تبدیلی کے لیے جو ہے وہ انہیں کہا جائے کہ جناب اگر آپ ہمارے مطالبات پورے نہیں کریں گے تو ہم ان ہاؤس تبدیلی کے لیے معاملات کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ عمران خان نے پیکا آرڈیننس کا ذکر کیا، اس پر جناب جو ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے اس نے بھی شدید ترین جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا ہے، فریڈم نیٹ ورک نے بھی شدید ترین تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ آپ بھی اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں، ہم بھی اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں، کیونکہ اس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ آپ تک جو عمران خان کا پیغام سوشل میڈیا نیٹ ورک کے ذریعے ہم جیسے مزدور صحافیوں کے ذریعے آپ تک پہنچتا ہے وہ پہنچنے سے روکا جائے، اور اس کے خلاف آپ نے آواز ضرور اٹھانی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔